अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से इमरान खान के हवाले से जो बाइडन को लिखे गए ख़त के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मेरा सवाल ये है कि 160 पार्लियामेंटेरियन के इस ख़त से अमरीका पर कोई प्रेशर आएगा? प्रेशर, और वो भी हमारे टाइप के, हमारी किस्म के मकरूज कर्ज़ों के मारे हुए मुल्क का, और वो भी हमारे टाइप के अरकान पार्लियामेंट का, और वो भी किस पे, अमेरिका पे। अपनी तारीख़ पे ही एक नज़र डालें। इस तरह की बढ़ते मारते हुए हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। हमारा बहुत ही एक आलीशान हुक्मरान रहा इस मुल्क पे। यहाँ मतलब वो जमहूरियत का एक फैशन है, अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान, आज तक उस बंदे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उस बंदे ने भी किताब लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। आका नहीं, हमें दोस्तों की ज़रूरत है। आका तो आका होता है। दूसरी बात, एक किताब है हुसैन हक्कानी की, उसका उर्दू तर्जुमा है आली शान वाहमे। कभी पढ़ के देखो। गंजी बेचारी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, फजूल बात है, प्रेशर। और दूसरी बात, ये सोच बड़ी अहमकाना है। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। देखो बात सुनो, ये इधर पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो इंडियन पंजाब है, ईस्ट पंजाब, उसकी हुकूमत से हम बात करेंगे। किस सिलसिले में? स्मॉग में। ये दुनिया अब ना बहुत मुख्तसर हो गई है। इसको समझने की कोशिश करें। हम ढीटों की तरह उनकी इजादात, उनका आया वो। कभी अपने बच्चों का लिबास देखो, मैंने बड़ा उनको खूबसूरती और एहतमाम से कई बार ये बोस्की के शलवार कुर्ते, ये वो नहीं, वो अजीब लीरें सी पहन के, थोबे से पहन के फिरते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे ज़माने में ब्लेजर्स और ये और वो, गाउन के बगैर हम जा नहीं सकते थे क्लासरूम में। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो तुम हो कौन? तुम या तुम्हारे अरकान पार्लियामेंट, उनका प्रेशर तो यहाँ नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या जेन्युइनली आप नहीं जानते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है, और इन लोगों की क्या अथॉरिटी है, और ये क्या बेचते हैं? तो उधर पड़ेगा फलाना, और देने वाले हाथ हमेशा जो है ना वो ऊपर होते हैं। अपनी औकात, और हम और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम हमें अपने साइज, अपनी औकात, अपनी हैसियत का तो पता होना चाहिए ना। इसलिए प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स एक बार पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। और बेशुमार किताबें। तो छोड़ो, ईस्ट पाकिस्तान के बाद जब इंदिरा गांधी का रुख इधर हुआ, उसको शट अप कॉल किसने दी थी कि बस एनफ इज एनफ? तो प्लीज़ तारीख अपनी सामने रखा करें। इस तरह की बढ़ के मारना जो है ना, इनके पार्लियामेंट खातशाती, ये वो, ग्लोबल विलेज है भाई, कदम कदम पे। आप कहते हो कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, फलाना है, वो बैरूनी मुदाखलत की दावत नहीं है, उनसे आप मुदाखलत मांग रहे हो। इसलिए ये इस तरह की बातें जो है ना, ये खिलौने हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ख़त लिखा है अपने वज़ीर आज़म को, IMF क्या है? तो हम तो उनके इदारों के मोहताज हैं। ये आपके फुफा जान ने, ये मेरे ताया जान ने बनाई थी यूनाइटेड नेशंस। उससे पहले जो बनी थी लीग ऑफ नेशंस, वो किसने बनाई थी? उसमें आलम इस्लाम का क्या कंट्रीब्यूशन था, और इसमें क्या है? सो हमें ये खाम खा के हम कच्चे खिडौने दे के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खत लिखा था, अंदरूनी मामला। तो केड़ा मामला अंदरूनी है? जिस मुल्क की इकॉनमी बैरूनी इमदाद की मोहताज हो, उसका कोई मामला अंदरूनी नहीं रहता। सही जी, ठीक है, यानी कि खत से कोई प्रेशर नहीं आएगा। आगे चलते हैं हसन साहब। हमारी सियासी जमातों के कारकुन अंदरून और बैरून मुल्क एहतजाज करने के जो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, आपके नज़दीक क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैं दुरुस्त और गलत की बात नहीं करता। पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर तौर तरीके, रवैये दुरुस्त हैं। हमें तो सड़क पे चलना नहीं आया 77 साल में। तुम बैरून मुल्क की बात कर रहे हो, जहाँ एक ख़ास तरह की फ्रीडम है। मैंने देखे हैं वो सारा कुछ।
تماشا. مجال ہے کبھی کسی پولیس والے نے فلانا آئے تھے چک کے لے جاؤ, چک کے لے آؤ, لمحہ پا لاؤ, فلانا کر لو, یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو بات سنو, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, یہ کہا کرتے تھے اعتزاز صاحب جب ریسٹوریشن وہ جو کوئٹہ والے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے, جسٹس افتخار. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں تو تربیت گاہ ہوتی ہے. ہماری حکومتوں نے for more than 70 years لوگوں کو کوئی چیز, کوئی ان کے طور طریقے, کوئی ان کے رویے, کوئی شے مجھے بتا دو اسلامی ہے, کون روک سکتا ہے آپ کو بھی کہنے سے؟ اسلام پریکٹس کتنا ہوتا ہے اس کو جانے دو. جمہوریت ہے, جمہوریت تو عوام کو کہتے ہیں, وہ تو بالکل تباہ حال ہے. آگے رہ گیا پاکستان, تو چند پوش بستیاں چھوڑ کے اس ملک میں سوائے گندگی کے ڈھیروں کے اور ہے کیا؟ یار باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, آپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. وہ پاکستانی پاکستان کے اندر, اپنے ملک کے اندر کیسی کیسی بھیانک اور عجیب و غریب اور غلیظ خبریں, جہاں معصوم بچے اور عورتیں محفوظ نہیں ہیں. تھانے نیلام ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, ٹمکانا ہوتا ہے. مطلب آپ کا ایک پروونشل منسٹر یہ کہتا ہے کہ وائس چانسلر کہاں کا, پنجاب یونیورسٹی لگانے کے لیے 3 کروڑ کی آفر, یہ میں نے کہا تھا. تو آپ لوگوں نے ان کو کچھ دیا نہیں, ان کو کچھ سکھایا نہیں, اس کی کوئی تربیت نہیں. تو احتجاج کرنے کا سلیقہ میں نے دیکھا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج, سبحان اللہ. انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے چلتے جا رہے تھے فٹ پاتھ میں سائڈ پہ. ختم ہو گئی بات. ہمیں کسی بھی چیز کا سلیقہ ہو تو مجھے بتا دو. ٹی وی پہ مسلسل لے کر آگ الاپا جاتا ہے کہ سب سوائل واٹر ہمارا بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے, پانی کا قحط پڑ جائے گا. لیکن پڑھے لکھوں کی بستی ہے, میں دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. چندوں کی منت اللہ کیا ہے, 1-2 کو سختی سے بھی کہا. جانوروں کی طرح ملازم پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مالک ٹیرس پہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے کوئی شرم حیا نہیں آتی. گاڑی دھو رہا ہوتا ہے, دھونے کے بعد جب خشک کرنے لگتا ہے تب بھی پانی بند نہیں کرتا, پھینک دیتا ہے. کوئی چیز تمہارے یہاں خالص نہیں ملتی ہے, تمہارے تو بچوں کو زہر مل رہا ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ 2 نمبر دودھ جس ملک میں بکتا ہو, اس ملک کے لوگوں سے توقع رکھنی کہ وہ بیہیو کرنا جانیں گے, ان کو ادب آداب کا پتہ ہوگا, فلاں چیز کا سلیقہ ہوگا. سلیقہ نام کی چیز ملک میں ہے ہی کوئی نہیں. بھوک ننگ عدم برداشت. دیکھو ایک ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت, لیکن یہ بد نصیب ان پڑھ لوگ ہیں, یہ تو شعر سیدھا نہیں پڑھ سکتے. ساحر لدھیانوی نے لکھا تھا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. وہ بھلے بھوکے نہ ہو لیکن ہیں تو پاکستانی. میں DNA کی بات بھی نہیں کرتا, ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. مجھے آپ نے میری ٹین ایج سے بھی چند سال آ گئے, مجھے جانوروں کی طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے, جانوروں کی طرح مجھے پالا ہے. مجھے نہ میرے حقوق ہیں, نہ مجھے ان کا پتہ ہے, نہ کسی کو پرواہ ہے, تو وہ اسی طرح بیہیو کریں گے. تو قوم میں بھوک ننگ عدم برداشت, تعلیم, تربیت, یہ نام, اس نام کی عیاشیاں ہیں ہی نہیں یہاں. تو اس لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنی عقل سمجھ کے مطابق. میں نے دیکھا استقبال انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں, جو ہوا اپنے یہ چیف جسٹس کے ساتھ, اور یہ جو کچھ ہوا وہاں نواز شریف کے ساتھ. مجھے تو ان میں سے شاید کسی کے ساتھ بھی کوئی لمبی چوڑی ہمدردی نہ ہو, لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو باقی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستانی یعنی پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر یا چیف جسٹس سابق, اگر ان کی ماشاءاللہ اس طرح عزت افزائی ہو رہی ہے تو حق بجانب ہو گئے سوچنے کے یہ سوچنے پہ باقی لوگ جو دیکھتے ہوں گے. لیکن قصور کس کا ہے؟ ان کو پالا کس نے ہے؟ اس دھرتی نے. اس کو چلانے والے کون ہیں؟ دے آر ریسپانسبل. ختم ہو گئی بات. دیکھو عدلیہ بحالی تحریک میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اعتزاز صاحب
اس کے دوران پرویز مشرف صاحب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میرا ان کے ساتھ بہت ایک پیار بھرا تعلق تھا، کیا کیسی کیسی گالی اور بدزبانی نہیں ہوئی، وہ ٹھیک تھا۔ اچھا، ایوب خان کے بارے میں کیسے نعرے لگے تھے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے تب بھی زہر لگتے تھے۔ اچھا، اس سے آگے چلو، بھٹو صاحب کیا زبان استعمال کرتے رہے، اور پھر بھٹو کے مخالفین نے ان کے بارے میں، یہ ٹی وی پہ میں ذکر نہیں کر سکتا، یہ بچہ جو اس زمانے میں سمجھدار تھا جانتا ہے۔ پھر ان کی باری آئی جب، تو بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں غلیظ زبانیں، کیسی کیسی غلاظت اگلتی رہی ہیں، وہ ٹھیک تھا۔ اب اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیٹ از آر ٹریڈیشن، کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ باجوہ صاحب کے ساتھ وہ جو بدتمیزی ہوئی تھی، اور آنے والے دنوں میں گیٹ ریڈی، یہ سلسلہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سنو بالنگ ہو رہی ہے، نہ کسی کی عمر دیکھتے ہیں، نہ کسی کا جینڈر ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، فلانا ایٹم کھانا ہے، عجیب و غریب طرح کا کھاتا ہے، اور یہاں 4 6 سال کے بچوں کو پتکار مار دیتے ہیں۔ یہاں لوکل ہمارے اپنے اندر کسی کا کچھ محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں نا ایئر وائس مارشل شہزاد، انہوں نے ایک بار پروگرام میں کہا تھا، اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ جب تک بچے گھر نہیں آ جاتے ہم ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ جی واہ، سبحان اللہ، کیا معاشرہ بنایا ہے آپ نے۔ اور معاشرہ معاش سے ہوتا ہے، جہاں معاش میں بدماشی ہوگی، انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا، اقتصادی بھی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو، نو، بنیادی ضروریات زندگی انشور کرنا۔ یہ جو ابھی پچھلے سوال میں آپ نے پارلیمنٹ ڈالی تھی، کیا پارلیمنٹ؟ لوگوں کا حال دیکھو، پارلیمنٹ کا وہی چہرہ ہے، ختم۔ جی چلیں نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں صاحب۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہمیں 4 سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لا کر دھرنا دینا ہوگا، تب جا کر حکومت پر پریشر پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا وہی خیال ہے جو آپ کا ہوگا، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ گھسا پٹا ایک گھٹیا سا محاورہ ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ 4-5 لاکھ بندہ منہ سے کہنا، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ 50 60 70 80 ہزار بندے کے مجمع کو ہم کہہ دیتے ہیں سروں کا سمندر، کہاں سے آئیں گے؟ بنیادی طور پہ سلمان اکرم راجہ نے ہینڈز اپ کیے ہیں، طریقہ اس کا اپنا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے بڑی خوبصورتی سے حقائق بیان کر دیے، ختم ہوئی بات۔ کہاں سے آئے گا 4-5 لاکھ بندہ؟ وہ روٹی تلاش کرے گا یا احتجاج کرے گا؟ اناج ڈھونڈے گا بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، صحیح۔ احتجاج کریں گے 5 لاکھ بندہ۔ حسن صاحب، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ایک اور وکیل رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو جائے گی، جس پر علیمہ خان نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ نہیں، یہ بی بی علیمہ نے بھی تھوڑی سی زیادتی کی ہے، ابا ہی لگتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ ہم جیسے ملک جو اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑے، وہ سارے ہی انہوں نے ابے۔ یہ آئی ایم ایف والوں نے کیا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ، بھول گئے ہو؟ وہ تو امریکہ ہے، یہ تو آئی ایم ایف ہے۔ اس نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، کشکول آپ کا شناخت بنا ہوا ہے، فلانا ہے، ابا تو لگتا ہے وہ، سگا نہیں تو ستیلا لالا ہوں۔ لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف بوتھ۔ ایک بات یاد رکھنا،
ایک یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کوئی ایک اوپینین یا پریشر یا جو بھی ہے، اور دوسری طرف اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا، یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے وہ آدھی غلط ہے آدھی درست ہے۔ اس عالمی گاؤں میں، اس گلوبل ولیج میں، اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس۔ وہ ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے، ادروائز چلیں۔ نیکسٹ خبر۔ حسب اخباری خبر کے مطابق گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 20 سے 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے۔ مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ پام آئل $300 فی ٹن مہنگا ہوا ہے، اوپر سے 1 کلو پر 100 روپے ٹیکس ہے۔ وہ یار یہاں ہر شے میں ملاوٹ ہے، گھی شی یہ کوکنگ آئل وغیرہ موسٹلی یہ کیا ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے وہ بلی پور والے گھر میں حمید گل صاحب نے باقاعدہ ہی ٹاٹ مائی وائف کہ بیٹا سرسوں کا تیل خود نکلواؤ، بنواؤ، اور پھر اتنی بار اس کو بوائل کرو، پھر جھاگ اترتی ہے، انہوں نے باقاعدہ کروایا، اور اس کی وہ اسمیل کے لیے پتہ نہیں لونگ، مجھے اب یاد نہیں پوری طرح، جھاگ اترتی ہے یہ وہ کرانے کے بعد اس سے بہتر ہے یہ آلیو آئل۔ بلکہ انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی تھی کہ دنیا میں جتنا آلیو پروڈیوس ہوتا ہے، ہم آلیو آئل یوز کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جتنا پوری دنیا میں آلیو پروڈیوس ہوتا ہے اس سارے کا بھی اگر سارے کے سارے کا تیل اگر نکالا جائے تو جتنا تیل بین الاقوامی منڈی میں بکتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دفع کرو یار، یہ گھی شی چوپڑی ہوئی ہے دو زندہ رہ لیں تھوڑی بات ہے۔ پاکستانی بھی چوڑ ہوئے ہیں، اب تک ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ مغلوں سے، سلاطین دہلی کے زمانے سے بھوک ننگ، یہ ہمارا کبھی اٹھا کے کتاب میں ہی دیکھ لو، اپنے محاورے دیکھو کتنے شرمناک ہیں۔ جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج، یہ قیام پاکستان سے پہلے کے محاورے ہیں، یعنی جہدے کول 4 ٹکے ہوندے ہیں جو مرضی بدماشی کرتا پھرے۔ تو پرانے اصول ہیں ہمارے، تو ٹھیک ہے مہنگائی اور کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کر لیں گے لوگ؟ جی اگر کبھی کچھ کرنے پہ اتر آئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی حسن مزید بھی سنیں، مہنگائی سنگل ڈیجٹ، وہ لوگ روتے پھر رہے ہیں۔ حسن صاحب مزید بھی سنیں، حکومت نے سردیوں سے پہلے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے، اس کے علاوہ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس پہ آپ کیا تبصرہ چاہتے ہو؟ یہ روز کا ماتم ہے لوگوں کا، میں کیا کروں اس پہ؟ یہ اچھا یہ نہیں ہونا۔ چند دن پہلے میں نے اپنے وہ آشا بخش والے پروگرام میں کیٹیگوریکلی نو، 33 سال ہو گئے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کالموں کے مجموعوں کا، میں ڈے 1 سے یہ چیخ رہا ہوں کہ پاکستان میں جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر اس ملک کو سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ چند ہزار یا چند لاکھ خاندان ہوں گے جو کمفرٹیبل ہوں گے، باقی یہ جانوروں والی، معذوروں والی زندگیاں ہی گزاریں گے۔ یہ سنگل ڈیجٹ آ گیا تو فلانا آ گیا، تب آل دس از ربش، آل دس از ہمبک، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ حسن صاحب آگے چلتے ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح بڑھ کر 40.5% تک جانے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور IMF پروگرام عمل پر درآمد لازمی قرار دیا ہے۔ نہیں دیکھیں آپ، ایک بنیادی بات ہے، یہ جو بات ہر بندہ کر رہا ہے معاشی استحکام، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، وہ اس ملک میں آنا نہیں، چونکہ یہاں میرٹ پہ ہونا کچھ نہیں، چند مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے۔ اپنی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لو تو اس پہ کون سا ماتم ہے؟ یہ 40.5% تک جانے کا انکشاف ہے تو ہوتا رہے، یہ 80 پہ چلی جائے، کیا کر لو گے؟ اس پہ کیا تبصرے کر رہے ہیں؟ کوئی نئی بات ہے؟ یہ بہت بدنصیبی کی آخری انتہا ہے، یاد رکھنا۔ ایوب خان کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، ان کے زمانے میں چینی بہت معمولی سی مہنگی ہوئی، اچھا آپ کا پیدائشی رونا ہے حکمرانوں کی وجہ سے۔ کب کہتا تھا حبیب جالب 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد، یعنی اس وقت 20 روپے من لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہا تھا۔ آج کتنے کا من ہے مجھے نہیں پتا۔ تو آپ کا پیدائشی رونا ہے، ٹھیک،
وہ عباس سطر جیسے خوبصورت لوگ لکھتے رہے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ پیدا کیا, بس اس کی قیمت ہے, ادا کرو, جب تک کر سکتے ہو کرو. معاشی استحکام, او بھائی معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں ہے, اخلاقی استحکام نہیں ہے. آپ کے پاس استحکام ہے کس بات کا مجھے بتاؤ؟ روحانی استحکام ہے, مذہبی استحکام ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور اکیلا بیٹھ کے کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر کوئی بندہ کیلکولیٹ کرے کہ پاکستان میں ٹوٹل مسجدیں اتنی ہیں, کیپیسٹی اتنی ہے, بھری ہوئی ہوتی ہیں, ان میں سے 10% آدمی اگر اسلام کو ظواہر کے علاوہ پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے, لیکن نہیں, بے رحم ہیں, سنگ دل ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یوٹیلیٹی سٹور سے چرائی ہوئی چینی بیچنے والے حاجی صاحب پکڑے جاتے ہیں یار. تو تمہارا ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پنجاب اسمبلی اجلاس میں شادی بیاہ کے موقع پر رقص و سرود پر پابندی کے معاملے پر قرارداد پیش کی گئی, جس پر اسپیکر ملک احمد خان نے ریمارکس دیے کہ اگر ڈی پی او ڈانسر کو بلائے تو آرٹ اینڈ کلچر, غریب آدمی بلائے تو فحاشی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. احمد خان ہے تو جس طرح کا میں جانتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح, لیکن بات اس نے ٹھیک کی ہے. بندہ وہ جیسا بھی ہو, ہر وہ چیز جو یہاں ممنوع ہے وہ دستیاب ہے. میں نے نہیں اتنا منافق معاشرہ, میں سچی بات ہے, میں امیجن بھی کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. اشرافیہ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی بات اگر نچلے طبقے کا کوئی بندہ کرے تو اللہ معاف کرے, اس کو سنسار کر دو. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ آرٹ اینڈ کلچر ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہی عام بندہ کرے تو ٹھیک ہے. دیکھو یہ ایک غیر فطری معاشرہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کون کون سے سٹیپس لیے تھے. ضیاء الحق سرکاری دفاتر میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا. یہ جس دن یہ سوسائٹی ایک فطری قسم کا, یہ غیر فطری معاشرہ ہے, اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو صحت مند معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قدغنیں لگائی ہوئی ہیں عجیب و غریب طرح کی جوکروں کی طرح, اور اندر سے سب پتہ ہے. ہماری ایلیٹ ہر وہ کام کرتی ہے جو عوام کے لیے ممنوع, اور وہ بھی کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, فلاں کی بارات میں اتنے بندے اندھے ہو گئے, کیوں؟ زہریلی اور 2 نمبر. اس لیے چھوڑو ان کو. عام آدمی کی فطری زندگی آپ نے چھین لی ہے. یہ اب نارمل سے, یہ سائیوں کا, یہ نیم پاگلوں کا معاشرہ ہے. تو چلنے دو, جب تک چل سکتا ہے چلے گا. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, اگلی خبر بڑی حیران کن اور مضحکہ خیز ہے. افغانستان کی وزارت اخلاق نے جانداروں کی تصاویر لینے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اس پابندی کے نفاذ سے میڈیا میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. رپورٹس کے مطابق افغانستان ایسی پابندیاں لگانے والا واحد مسلم اکثریتی ملک ہے. ٹیلی ویژن نشریات کو صرف آڈیو تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. دیکھو بیٹا, میں ابھی کیا عرض کر رہا تھا, غیر فطری. آپ افغانستان سے بھی اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ غور کر کے دیکھو, آپ کا معاشرہ افغان معاشرے جیسا ہی ہے. سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے آپ کا معاشرہ. اچھا, اب رہ گئے یہ لوگ, ان پہ تو دنیا ہنستی ہوگی, اللہ معاف کرے. جھوکروں والا ہے بھائی, کس زمانے میں رہ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو. دیکھو بات سنو, سیٹلائٹ سے تمہاری انچ کی تصویریں. اچھا, اس کے علاوہ درخت, پودے, پرندے, مچھلیاں, کیکڑے, کتے, بلے, سب جاندار ہی ہیں نا. اچھا, ان کو چھوڑو, گولی مارو, ہڈی ٹوٹے گی تو ایکس رے تو اندر گھس جائے گا تمہارے. بیبے بیمار ہوئے گی تو ایم آر آئی, یہ کیمرے کی شکلیں ہیں نا مختلف. پاسپورٹ پہ تصویر کے بغیر چھتر ماریں گے اگلے لوگ, ہنسیں گے ان پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے نا کابل ایئرپورٹ پہ امریکی جہاز کے ساتھ لٹکے ہوئے لوگ گر گر کے مر رہے تھے, ان کی تصویریں, جانداروں کی تصویر. اچھا, جھوٹ پکڑنے کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, اس کا کیا کرو گے؟
یار خدا کا خوف کرو. عالم اسلام جہاں کھڑا ہے یہ اس کو اور پیچھے دھکیل رہے ہیں, اس کا پینڈا مزید مشکل کر رہے ہیں. مجھے تو خیر جو خلیج ترقی یافتہ دنیا میں اور ہم جیسے لوگوں میں جو ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے, مجھے تو وہ گیپ فل ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ ملٹیپلائی کرے گا, وہ بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مریم آپ سوچنا, اپنی آج کی دنیا دیکھو, آج جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں, پھر صرف اتنا سوچو کہ 100-150 سال پہلے کی دنیا کیسے تھی. یہ سوچو وہ دنیا کیسی تھی, آج کہاں آ گئی ہے. آپ آفس میں بیٹھے ہو میاں, اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا. یاد رکھنا آخری حکمرانی علم کی ہوگی صرف. اور علم کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی. یاد رکھنا یہ جو اس طرح کے یہ جوکروں جیسا ایک ایٹیچیوڈ ہے, کریں اپنا اپنا ملک ہے, ہم بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا یہاں سارا کچھ. کوئی سین بندہ کر سکتا ہے یہ بات؟ کچھ سین لوگ اس طرح کے قوانین میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہر چیز بوروڈ ہے. آپ کا عدالتی نظام ہو, آپ کا سیاسی نظام ہو, آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہو, کچھ بھی اپنا ہے آپ کا. کپڑے نہیں آپ کے لنڈے کے, آپ کی روحیں بھی لنڈے کی ہیں. اس تعداد پہ سوچنے والوں کے پاس, ان کے پاس اب بھیجے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں, وہی جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا بے وزن کر دیا. پورے کا پورا پاکستان ایک بے وزن شیر کی طرح. ٹھیک ہے سزا, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب ذرا یہ تصویر دیکھیں. ایک فلسطینی صحافی کے مطابق جب میں نے اس چھوٹی سی بچی کی تصویر لینا چاہی تو اس نے مجھے کھانے کا نوالا پیش کیا. اس کو گمان ہوا کہ شاید میں بھوکا ہوں. سبحان اللہ. بڑا شاید ان کا مشتاق یوسفی صاحب کا شاید جملہ ہے کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں, پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے پر غائب ہونے لگتے ہیں اور ٹانگیں لمبی ہونے لگتی ہیں. یعنی اس معصوم بچے کو تم اندازہ لگاؤ اس کا ریئیکشن یہ تصویر دیکھ کے. اچھا, دوسری طرف یہ انسانی حقوق, یہ وہ ان ڈیش ڈراموں کے سر منہ پہ یہ تھپڑ بھی ہے بہت بڑا جو کچھ ہو رہا ہے ادھر یہ غزہ وغیرہ میں. تو اس کا تو ملبہ صاف کرتے ہوئے آپ کو 20-25 سال لگیں گے. کچھ نہیں ہے زندگی میں طاقت آخری حقیقت ہے. یہ یاد رکھنا, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, ڈانگ ہے, علم ہے. علم بھی ڈانگ ہی ہے نا ایک. سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بے جان چیز ہوتی ہے نا. ایک وہیکل, ایک گاڑی یا جہاز کیا ہے؟ لو ہے نا. علم ہے جو اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہے. سینکڑوں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں. واٹ از دس؟ تو جن کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کریں, ٹھیک ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر ڈے ون سے یہی پریکٹس ہے. وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, تگڑے دا پتہ نہیں کنے 100 یا کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بس ٹھیک ہے, چلنے دو, جب تک چل رہا ہے چلنے دو. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا وانگا کی پیشگوئیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں. منظر عام پر آنے والی تازہ ترین پیشگوئیوں کے مطابق 2025 میں یورپ میں تباہ کن جنگ, جس سے آبادی میں نمایاں کمی ہوگی. 2043 تک یورپ میں مسلم حکمرانی قائم ہو جائے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو بھائی, میں تو لاجک کا آدمی ہوں. میں نجومیوں پیشگوئیوں وغیرہ پہ آئی ڈونٹ بلیو, قطعاً نہیں. میں نہ پیر پرست ہوں, نہ فلانا ہوں, نہ ٹمکانا ہوں, بالکل نہیں. یہ بابا وانگا ہو یا بابی وانگی ہو, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے. بات سنو, 2 بڑی جنگوں کے بعد ورلڈ وارز, اگر یورپ میں ایک اور 25 اگلے سال کی بات وہ کر رہی ہیں جنگ ہونی ہے, تو ٹھیک ہے, اٹ نیڈس ون میڈ مین. اور ایک بات بتا دوں, اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے پھر وہ رکے گی نہیں. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف دس ورلڈ. سنو بالنگ ہوگی, پھر بم فضا میں پھٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ہم نے سنا ہے. میں لاجک کا آدمی ہوں, پیشگوئیاں وغیرہ سائنٹیفک کو بات کرو تو میں مان لیتا ہوں. اچھا, 2043 تک یورپ میں مسلم حکمرانی ہوگی, اور خدا کا خوف کرو, مسلمانوں کی تو عالم اسلام میں حکمرانی نہیں ہے.
جہاں بادشاہتیں ہیں، عمارتیں ہیں، جمہوریت کے نام پہ بھی یہی کچھ ہے، ان کی تو ادھر نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ بھائی گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالم اسلام کو اگر اب بھی ہوش نہ آئی تو آفٹر اباؤٹ، آنکھیں بند کر کے دیکھو 100 سال بعد دنیا کہاں ہوگی اور اس میں ہم کہاں ہوں گے؟ بتاؤ مجھے۔ یہ پیش گوئیاں وغیرہ میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ 43 میں 18 سال کا ہوگا، تو کوئی ایک قابل ذکر مجھے ایسا اسلامی ملک بتاؤ جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کا کوئی قد کاٹ ہو۔ وہ پیٹرول نکل آئے، کوئی فلانا نکل آئے، کوئی معدنیات نہیں، کوئی 4 ٹکے آئے یہ وہ وغیرہ، اس کے بعد تم اپنے تاج محل بناتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے۔ کیسے ہوگا یہ میرا سوال ہے۔ تو بابی بانگی مجھے نہیں کوئی دلچسپی، اس کی 1001 پیش گوئی بھی پوری ہو چکی ہو، ہمارے یہاں وہ مٹیریل ہی موجود نہیں۔ کتنے ملک ہیں عالم اسلام میں؟ وہی اس سے آدھے 1/4 اور 1/10 کوئی سائنس میں کوئی نوبیل پرائز ملا ہو، کبھی کوئی چج کا بندہ نہیں پیدا ہوا۔ اور جو کو مسلمانوں کو 2-4 کوئی ملے بھی ہوں گے آج تک، وہ ادب شدب یہ وہ اس طرح کے چکر میں ہیں۔ اور آخری حکمرانی اس قرۂ ارض پہ 100-150 سال بعد مکمل حکمرانی مشینوں کی ہوگی، اور اللہ کی بنائی ہوئی مشین اس کو کمانڈ کرے گی، یعنی انسان، فیصلہ کہیں اور ہوگا۔ بے شمار پیشے جو آج بہت اہم اور ریسپیکٹیبل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہم تو پڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ 43 میں سبحان اللہ بھی کیڑی توپ چلا لاؤ گے تسی؟ 2043 کتنے 23 سال یا کتنے 20 سال؟ اس میں کون سی توپ چلا لو گے تم؟ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا مٹیریل ہی موجود نہیں ہے۔ بالکل صحیح حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ امریکہ کے 2/3 ووٹرز کا خیال ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ سروے سے پتا چلا ہے کہ نصف سے زائد امریکی ووٹر سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی نمائندگی کرنے میں امریکی حکومتوں کی کارکردگی خراب، جبکہ سیاسی منظر نامے میں بہت تفریق اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں کرتی۔ دیکھو مجھے تو پاکستان کی جھلک نظر آتی ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کچرا قرار دیا ہے جو کیملا ہیرس ہیں، انہوں نے اس نے کچرے کا ٹرک، وہ جو ٹپیکل مجھے پاکستانی لگ رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے عجیب نہیں ہے کہ دنیا کی جو سویلائزیشنز ہیں ڈفرینٹ، جن کے ہم میں سے 99% لوگوں کو ان میں سے 99% سویلائزیشنز کے نام بھی نہیں معلوم۔ یہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جیسے ایک بچہ جنم لیتا ہے، بچپن اس کا، پھر اس کا لڑک پن، پھر اس کی ٹین ایج، پھر وہ میچور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بھرپور جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا اور پھر موت۔ سویلائزیشنز کا بھی یہی حال ہے۔ امریکہ اپنی پیک کے قریب ہے، تو جو کچھ میں پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے اندر ہمیشہ یہی آواز اٹھتی ہے کہ اب یہ امریکہ بوڑھا ہو چکا ہے، قریب المرگ ہے۔ اس مرگ میں اور 10-20 سال لگ جائیں، یہ ظاہر ہے۔ انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا میں، ایک قوم کی بات، ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اللہ پاک کا تو اپنا فرمان ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ ورنہ آج بھی نمرود، فرعون ہوتے ایجپٹ میں، مغلز بیٹھے ہوتے ہندوستان میں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں امریکہ کا زوال ذاتی طور پہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نہ کسی کا دوست ہوں نہ دشمن ہوں، میں اپنے طور پہ ایز اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ، اس دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہم بھی ایک ہیں، تو سوچتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد آگے پیچھے کے بارے میں۔ تو میرا اپنا ذاتی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جن کا خیال ہے کہ اوور نائٹ کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھی مرا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، ہم تو خیر ریس میں نہیں ہیں، ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ کے جو حالات جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب پہلے بھی رہے ہیں، پھر اگر آ جاتے ہیں، لیکن مجھے زوال پذیر ملک لگ رہا ہے، اور اب سے نہیں، یہ بہت سلو موشن میں جا رہا ہے۔
کچھ کو دکھائی دے رہا ہوگا, کچھ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ورلڈ لیڈر یا سپر پاور جسے کہتے ہیں, نو. حسن صاحب واپس اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں. پی آئی اے کا ایک فضائی میزبان کینیڈا سے اسلام آباد کی پرواز میں 16 موبائل فونز اپنے جسم سے باندھ کر لیا ہے, جس پر اسے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. کوئی بات نہیں, کچھ لے کے ہی آیا ہے نا, پاکستان سے کچھ لے کے تو نہیں گیا. رونا ہے تو ان کا رو جو پاکستان کا کھربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے گئے ہیں, اور سب کو سب کچھ پتا. یہ کینیڈا نے تو میں نے سنا ہے, مجھے کل میرے دوست ایک بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہاں ان کی جو جائیدادیں ودادیں ہیں فلاں لوگوں کی, فلاں قسم کے لوگوں کی, تو نام نہیں ہے, ان کو ضبط کرو, ان کی اس ملک میں آمد بند, اور یہ ہو جائے گا. یہ جنہوں نے اس غریب ملک کو ان عوام کی بوٹیاں نوچی ہیں اور ڈالروں کی شکل میں انہیں باہر منتقل کیا ہے, الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل اس گلوبل ولیج میں یہ ہونا ہے ایک دن. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ کچھ لے کے ہی آیا ہے نا بیچارہ, لوٹ کے یہاں سے تو نہیں لے گیا نا. تو یہ تو بہت ہی معصوم قسم کے اسے شو کاز نوٹس, اچھا بھی بہت ہی معصوم. یہ گناہوں کی سرزمین, جرائم کی سرزمین پہ وہ چند سیل فونز اگر اٹھا کے لے آیا ایسا, تو یہ کون سا ایسا کوئی ایشو ہے؟ آپ کو نہیں پتا, یا مجھے نہیں پتا, یا ہمارے ویورز کو نہیں پتا کہ یہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کوئی کمیشن کمار ہے, کوئی ٹی ٹی کپور ہے, کوئی کک بیک بچن ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.